लिखा है कि आप गुस्ल खाने में दाखिल हुए तो आपके कल्ब मुबारक में ना अपने कपड़े अल्लाह के रास्ते में सदका करने का ख्याल आया। तो लिखा है कि आप उसी वक्त गुस्ल खाने से बाहर तशरीफ ले आए और अपने कपड़े अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए और फिर वापस गुस्ल खाने में तशरीफ ले गए। जब गुस्ल करने के बाद आप फिर गुस्ल खाने से बाहर आए ना, तो किसी शख्स ने अर्ज की कि हजरत इतनी जल्दी क्या थी कि आप गुस्ल खाने से बाहर आए, कपड़े खैरात किए, फिर चले गए, तो एक दफ़ा बाहर आके कर लेते। तो आपने फरमाया जब मेरे दिल में कपड़े अल्लाह के रास्ते में सदका करने का ख्याल आया तो इंतज़ार इसलिए नहीं किया, इसलिए जल्दी जल्दी बाहर आया और आके कपड़े अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिए कि कहीं शैतान मेरा इरादा तब्दील ही ना कर दे, कि कहीं शैतान मेरा इरादा तब्दील ही ना कर दे। क्योंकि अल्लाह कुरान में खुद कहते हैं ना कि अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र, शैतान तुम्हें फ़कीरी से डराता है कि ना देना तुम गरीब हो जाओ। अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र, फरमाया इसलिए नेकी में जल्दी की कि अगर इंतज़ार करता तो कहीं शैतान मेरा इरादा ही तब्दील न कर देता। अल्लाह ये उनका तकवा था हज़रत, ये उनका तकवा था हज़रत। ये वो लोग थे कि इनका तज़किया नबी अलैहिस्सलाम ने किया था, इन पे नहीं शैतान का सर चलता था। आप तो सिद्दीक़ अकबर हैं जी, आप तो सिद्दीक़ अकबर हैं हज़रत, आपने ये उन लोगों का तकवा था। इसलिए हज़रत जी नेकी का ख्याल आए तो जल्दी जल्दी कर लिया करें, इंतज़ार ना फरमाया करें। बल्कि हज़रत अब तो हम बिल्कुल उल्ट हो गए हैं। नेकी हमने क्या करनी है, हम तो इंतज़ार करते हैं कि कोई परेशान हो और हम उसकी परेशानी का फ़ायदा उठाएं। हमने नेकी क्या करनी है। अब ये जो सानहा मरी है, क्योंकि जब ये ताज़ा ताज़ा था तो एक दो जगह मैं बजाते खुद बड़ा सख्त बोल रहा हूँ इस हवाले से, क्योंकि बात ही बड़ी तकलीफ़ देने वाली थी। ये नहीं कि किसी लड़के ने किसी मुंडे ने बताया, बल्कि बड़े मोतबर अहबाब जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया कि हज़रत उस रात एक गर्म पानी का गिलास हमने 100 रुपये में खरीदा। वहाँ अहबाब ने बताया कि हज़रत उस रात जब जान लेने वाली सर्दी थी तो हमने एक अंडा भी 500 में खरीदा। वहाँ अहबाब ने बताया कि उस रात 40 हज़ार का एक कमरा दिया गया जिसमें हीटर भी नहीं था, जिसमें हमने हज़रत जी नेकी तो वो करने वाले, हम तो हज़रत इंतज़ार करते हैं कोई बंदा परेशान हो और हम उसकी परेशानी का फ़ायदा उठाएं। ये क्योंकि वो थे, पता नहीं यहाँ होता तो हम क्या करते, क्योंकि बाद हम भी नहीं आते। क्या हम हज़रत जी रमज़ान में 80 वाले टमाटर 180 में नहीं बेचते? क्या हम रमज़ान मुबारक में जो है ना चीज़ें महंगी नहीं बेचते? हम नहीं उस दिन हम लोगों की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते? क्या हम जब ईद उल अज़हा आती है तो हम वो जो तूड़ी है हम महंगी नहीं कर देते? क्या जब बड़ी ईद आती है तो हम पट्ठे महंगे नहीं कर देते? सारे तो नहीं कहूँगा, बड़े बड़े अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं, लेकिन अक्सरियत इसी तरह ही है। और हमें ज़रूरत है कि हमारी तरबियत की जाए, हमें बताया जाए, हम खुद सीखें, हम खुद पढ़ें कि हमारे बड़े कैसे थे। फिर मैं इसलिए मैंने इंतज़ार नहीं किया गुस्ल करने का कि कहीं गुस्ल करते करते शैतान मेरे दिल में कोई बात ही ना डाल दे, मेरा इरादा न तब्दील कर दे। इसलिए जल्दी जल्दी बाहर आया और कपड़े अल्लाह के नाम पे दे के मैंने फिर गुस्ल किया। इसलिए जल्दी किया करें और हज़रत अपना मिजाज बनाएं, कभी किसी की परेशानी का फ़ायदा ना उठाना। अल्लाह मैंने कहा ना मैं बजाते खुद बड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है मोबाइल मेरे पास भी है हज़रत, मैंने भी वो वीडियोस देखी जो अल्लाह राम फरमाए दिलों को तड़पा देने वाली थी, कि वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों में सो गए, सर्दी ने जिनकी जान ले ली, ठंड की वजह से जो किसी ने उनको पूछा नहीं आके, वो वहाँ खड़े होके एक ही आवाज़ देते रहे 40,000 40,000 40,000। अब जिसके पास तो 40,000 था वो तो जा घुसा, और जिसके पास 40,000 नहीं था वो फिर सारी रात जिंदगी और मौत की जंग देखता रहा। का जिंदगी जीत गई, का मौत जीत गई। उसने तो फिर सारी रात जिंदगी और मौत की कश्मकश में गुजारी। जिसके पास 40,000 उस रात नहीं था, कहीं जिंदगी जीती, कहीं मौत जीत गई। इसलिए हज़रत जी कभी किसी की परेशानी का फ़ायदा न उठाना। 4 दिन की जिंदगी है, आज नहीं तो कल बुलावा है।
ہمیشہ مشکل میں کام آنا کسی کے. اگر کوئی مشکل میں ہو تو گرم پانی کا گلاس کبھی سو بھی نہ دینا، بلکہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے اس دن فری دینا. جب کوئی مشکل میں ہو تو انڈا 500 کا نہ بیچنا، بلکہ ہمیں تمہارا اسلام کہتا ہے اس دن بالکل فری دے دینا کہ آج وہ مشکل میں ہے. اللہ حضرت جی مری والوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ مسافر تھے. حضرت جی دیکھو نا رب کتنا کریم ہے، وہ بھی مسافر کو کہتا ہے اب تو مسافر ہے تو قصر نماز پڑھ. ہم نے اس بات کا بھی دھیان نہیں کیا کہ وہ مسافر تھے. ہم نے اس بات اللہ یہاں بے تحاشا لوگ موجود ہیں جن کو جو نہ مری والوں کی غلطی مان رہے ہیں، نہ جو شہید ہو گئے اس رات، نہیں وہ گئے کیوں. بڑے لوگ موجود ہیں یہاں یہ سوچ رکھنے والے، نہیں وہ گئے کیوں. بھائی چلو چلے گئے، یہ دیکھو کہ ان کی غلطی کیا تھی اور نہیں وہ گئے کیوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ غلطی کر بیٹھا تو پھر میں کھڑا دیکھتا رہوں گا، نہیں بھائی انہوں نے غلطی کی تھی، میں نہیں کچھ بھی کرنا ہی. اس رات حضرت جی زندگی اور موت کی لڑائی ہوئی، کہیں زندگی جیت گئی. اور اللہ رام فرمائے دکھ اس بات پہ ہوتا تھا کہ یہ ملک پاکستان ہے جہاں دن میں 5 اذانیں دی جاتی ہیں، جہاں ہر مہینے میں 4 جمعے ہوتے ہیں، جہاں کتنی کتنی بڑی محافل ہیں، جہاں بڑے بڑے مہنگے خطیب ہیں، جہاں بڑے بڑے مہنگے نعت خواں ہیں. لیکن اتنی اتنی بڑی محافل ہونے کے بعد ہم لوگوں کو اتنا بھی نہیں سکھا سکے کہ اگر کوئی پریشان ہو تو اپنے گھر کا دروازہ کھول دینا چاہیے. اگر کوئی پریشان ہو تو ایک پانی کہ حضرت ہم اس رات یزید نہیں بنے تھے، بن گئے تھے. اس رات ہم بھی یزید بنے ہوئے تھے. 10 محرم کے بڑے بڑے جلوس ہونے کے باوجود آج بھی ہم میں کتنے یزید موجود ہیں. آج بھی ہم میں یزید بنے. حضرت جو بڑے احباب نے بتایا حضرت کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک ایک گرم پانی کا گلاس 100 میں بیچا گیا، ایک ایک انڈا 500 میں بیچا گیا. اس لیے حضرت جی کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھانا، بلکہ ہمیشہ کام آنا. حضرت جی پھر میں کہتا ہوں نا حضرت جی دکھ اس بات کا ہے کہ وہ دعا جو ہم نے 10 سال اپنی اسمبلیوں میں پڑھی پتہ نہیں گئی کہاں. یہ ہمارے پڑھنے میں کچھ غلطی تھی یا پتہ نہیں. 10 سال حضرت گورنمنٹ قومی ہائی اسکول، 5ویں تک سیالکوٹ یا فتح گڑھ میں زینب پبلک اسکول، میٹرک تک حضرت جی قومی ہائی اسکول. 10 سال میں نے پڑھی. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. اس رات وہ غریب بھی تھے، اس رات وہ مسافر بھی تھے، اس رات وہ مری والوں کے مہمان بھی تھے. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. لیکن دکھ ہے یار ہم آج بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہیں. کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھا. وہ ہمارے بڑے اسی لیے بڑے تھے کیونکہ واقعتاً بڑے تھے. یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی، وہ تو انسان تھے جی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ تو انسان تھے. وہ لکھا اب بازار سے نا وہ اپنی چادر میں جو اس وقت کا مزاج تھا حضرت جی، اب اس میں وہ سودا سلف نہ باندھ کے لائے. گٹھڑی کہہ لیں، ہماری پنجابی میں ہے تو بشکڑی کہہ لیں. جب شاپر نہیں ہوتے تھے تو جب انہوں نے اپنے گھر لا کے وہ گٹھڑی کھولی نا تاکہ وہ سامان اپنی بیوی کو نکال کے دیں تاکہ وہ کچھ بنائے، تو ساتھ ہی آپ نے گٹھڑی کو پھر گرا لگائی اور کندھے پہ رکھ کے واپس چل دی. اور دیکھ کے کہتی ہیں بھائی اگر سودا سلف خرید کے لائیں تو دیں مجھے، میں کچھ پکاؤں اس میں سے. اور پھر واپس جا رہے ہیں. تو آپ آگے سے فرمانے لگے جب میں نے گٹھڑی کھولی نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گٹھڑی میں ایک چونٹی بھی ہے. تو پکی بات ہے کہ اس چونٹی کا گھر دکان میں ہے، گھر سے بے گھر ہو گئی ہے، میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. وہ بڑے تھے، وہ بڑے تھے، اور وہ اسی لیے بڑے تھے کیونکہ وہ بہت بڑے تھے. میرے محبوب علیہ السلام کیونکہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارک ہے. کئی بار بات ہوئی ہے، چلو میں پھر آگے اس کو دہرائے دیتا ہوں. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہ لکھا ہے کہ
جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا، یہ ہے اسلام کا مزاج حضرت۔ تو ایک بچی آئی چھوٹی، اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے اس بچی سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ وہ آگے سے عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے میں کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ یار غار تھے جی، یار تھے محبوب علیہ السلام کے ابو بکر۔ وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بتاؤ۔ وہ کہتی ہے میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، گھر میں صرف ایک دادی ہے، بوڑھی ہے، بیمار ہے، کمزور ہے اور آنکھوں سے اندھی بھی ہے۔ ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ نکال کے نا بیچ کے تو ہم اپنا گزارا کرتے ہیں۔ رو اس بات پہ رہی ہوں کہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں دودھ بکریوں کا نہیں نکال سکتی، جس کو ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں چونا، اور اگر آپ اردو میں ہیں تو اس کو کہیں گے دودھ دھونا، ہم پنجابی میں کہتے ہیں چونا، یا کہنے میں دودھ کاڈل ہے، دودھ چول ہے، تو اردو میں کہیں گے دھونا، نکالنا۔ تو کہتی ہے رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں دودھ نہیں نکال سکتی، میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نکلے گا ہی نہیں، اور دادی بوڑھی بھی ہے، نابینا بھی ہے، کمزور بھی ہے، وہ بھی نکالنے سے رہی۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے، آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ بناتا ہی نہ ہے۔ محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا، امام الانبیاء۔ لیکن دیکھو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قربان جاؤ۔ اتھے جی منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا، ساڑے نخرے ویکھو، ساڑے ٹشن ویکھو، ساڑیاں آکڑاں ویکھو۔ پھر میں روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھنا حضرت یہ حسن ہے اسلام کا، اگر کسی میں یہ نہیں ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے ہم میں سے اکثر و بیشتر نمازی سخت ہیں، بڑے زیادہ دل سخت ہے ہمارے حضرت، ہم نہیں لوگوں کے کام آتے، بلکہ لوگوں سے بات نہیں سیدھے منہ کرتے حضرت، ہمیں زوم ہے نمازی ہونے کا حضرت۔ اللہ نماز صاف کرتی ہے بندے کو، نماز پاک کرتی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے اکثر نمازی جو ہے نا وہ نمازی نہیں ہے، وہ بس آ کے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی روح، نماز کی جان ان کو نہیں پتا۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ یہ حسن ہے اسلام کا، نرمی۔ ہم عائشہ فرماتی ہے میں اونٹ سرکش تھا، میں سختی کرنے، حضور نے فرمایا عائشہ نرمی کرو، یہ جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت کر دیتی ہے، اور نرمی جس چیز میں سے نکل جاتی ہے یہ اس کو بدصورت کر دیتی ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے حضرت، اپنے آقا اس شدت سے یاد آئے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، اپنے پرائے کا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ نسخہ کیمیا حضرت آج ہم چھوڑ چکے ہیں، قرآن آج الماریوں میں پڑے ہیں، قرآن آج جناب مہنگے مہنگے بکسوں میں پڑے ہیں، چھوڑ گئے ہم قرآن حضرت۔ آپ رو پڑے، رو کے آگے سے اس بچی کو کیا کہتے ہیں، پر میں تو رو نہ، میرے محبوب علیہ السلام نے تو پردہ فرما لیا، آپ کا تو وصال مبارک ہو گیا، آپ نے تو روئے انور چھپا لیا، لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ یہ حسن ہے اسلام کا۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت کا مزاج یہی ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کسی کے پریشان ہونے کا، ہم انتظار کرتے ہیں کوئی پریشان ہو اور پھر ہم اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں، ہم چیزیں مہنگی بیچیں، نہیں حضرت جی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ حضرت ہم مرنے کو بھول چکے ہیں حضرت۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی، میں صرف ایک بات آپ کے والے سے کہا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت بشر حافی کس مقام کے ولی تھے حضرت، کیا مقام تھا آپ کا ولایت۔
یہ حضرت بشر حافی وہی ہیں کہ جنہوں نے حضرت جی زمین پہ وہ بسم اللہ کا ٹکڑا اٹھایا تھا حضرت نشے کی حالت میں، حضرت اس کو گھر لے گئے، اس کو صاف کیا، اس کو خوشبو لگائی، اس کو جناب اوپر رکھ دیا، اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ اللہ نے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا. یہ وہی بشر حافی ہیں حضرت. لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی روز حضرت کے پاس جایا کرتے تھے، روز حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں روز حاضری دیا کرتے تھے حضرت. لکھا ہے کہ ایک دن حاسدین نے نا اعتراض کیا، انہوں نے کہا امام صاحب آپ تو خود امام ہیں، امام وقت ہیں آپ، تو آپ اس دیوانے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ قربان جاؤں کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا میں شریعت کا امام ہوں، میں شریعت کا جاننے والا ہوں. بشر حافی کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ جن کی شرع اور شریعت ہے نا یہ ان کو بڑا جاننے والے ہیں. آیا اس پائے کے ولی تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ. لکھا ہے کہ جب تک حضرت بشر حافی کو کہ آپ ننگے پاؤں رہتے تھے حضرت، جب آپ کی توبہ قبول ہوئی نا، جب آپ پہ کرم ہوا تو آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے، پھر آپ نے ساری زندگی جوتی نہیں پہنی حضرت، اب ننگے پاؤں رہے. اور پھر لکھا ہوا ہے کتابوں نے کہ اللہ نے جانوروں کے دلوں میں بھی یہ ڈال دیا تھا کہ میرا جو بشر ہے وہ میرا دوست ہے، وہ ننگے پاؤں رہتا ہے، اس لیے کوئی جانور بھی آپ کے شہر کا نا راستے میں گوبر نہیں کیا کرتا تھا. ایک دفعہ کو اللہ کے ولی تھے تو وہ شہر سے باہر تھے، جب وہ شہر واپس تشریف لائے تو راستے میں کسی نے گوبر کیا ہوا تھا. انہوں نے اسی وقت پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. جو 7 لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت یہ کس بات پہ؟ آپ نے فرمایا حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کی حضرت آپ تو شہر سے باہر ہیں، آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا جب تک بشر حیات تھے کسی جانور نے راستے میں کبھی گوبر نہیں کیا، کہ اللہ نے لوگوں کے جانوروں کے دلوں میں ڈال رکھا تھا میرا بشر ننگے پاؤں رہتا ہے اس لیے راستے میں کوئی گوبر نہ کرنا کہ میرے دوست کے پاؤں نہ گندے ہو جائیں. یا جو راستے میں گوبر پڑا ہے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا. اس قدر اتنے جلیل القدر اللہ کے دوست تھے حضرت، اتنے شان والے یہ اللہ کے ولی تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ. لکھا ایک دن کسی شخص نے آپ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں. اللہ تعالی ہم نہیں ڈرتے، کوئی بے عمل ہونے کے باوجود نہیں ڈرتے. عمل نہیں ہے، نمازیں نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، حلال نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، لیکن ڈرتے نہیں. بلکہ آپ رہے جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے نا، ہمارا بھی یہی حال ہے جی. ہم بھی اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے رولا ڈال رہے ہیں میں نے روز حشر دا ڈرنا، کوئی کہتا ہے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. لیکن حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیفیت یہ ہے کہ دیکھ کے بندہ کہہ رہا ہے حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں. ہم نہیں ڈرتے، ہمیں ڈر ہی نہیں ہے کہ ہم نے پیش ہونا ہے. مالک پوچھے گا بتا بندے کیا کر کے آیا تو، کدھر ہے تیری نمازیں؟ کیا تیرے کان میں حی علی الصلاۃ کی آواز نہیں آتی تھی؟ ایک شادی کا تجھے کارڈ آ جاتا تھا، اس کی تو بڑی تیاریاں کرتا تھا. کیا تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی قبا سے؟ کیا تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی مہاجرین سے؟ کیا تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی ساتھ والی مسجد سے؟ کیوں نہیں تو نماز پڑھنے آیا؟ ڈر ہی نہیں کسی کو، کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ کسی نے ہمیں پوچھنا، ہم نے کسی کو جا کے جواب دینے. ایسی بے خوفی چاہیے. تو نے کیوں داڑھی نہیں رکھی؟ تو نے کیوں سر پہ ٹوپی نہیں رکھی؟ تو نے کیوں میرا ذکر نہیں کیا؟ تو تجھے مال دیا تھا کیوں تو نے میرے راستے پہ خرچ نہیں کیا؟ تو نے کیوں صلہ رحمی نہیں کی؟ کیوں تو نے معاف نہیں کیا؟ کیوں تو نے پردے نہیں ڈالے؟ ایسی بے خوفی تاری ہے، کوئی ڈر ہی نہیں کسی کو. اور حضرت بشر حافی کی حالت یہ ہے کہ کوئی دیکھ کے آپ کو کہہ رہا ہے حضرت میں دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں. تو آگے سے حضرت بشر حافی جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا موت سے ڈر نہیں لگتا، ڈر تو اس کی بارگاہ میں جا کے جواب دینے سے لگتا ہے. موت سے ڈر نہیں لگتا، ڈر تو اس بات پہ لگتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جا کے جواب کیا دینا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں حضرت کوئی مصیبت زدہ کو پریشان ہو، ہم پھر اس کے پریشان ہونے کا فائدہ اٹھائیں. میں حضرت گاڑی کی نا نمبر پلیٹ بنوانے چلا گیا. ظاہر سفر کرنا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے ذرا موٹر وے پہ بڑی سختی ہے کہ وہ جو ہے نا نمبر پلیٹ کے بغیر گاڑی موٹر وے پہ نہیں چڑھنے دیتے. میں گیا نمبر پلیٹ، میری نمبر پلیٹ بنوانی 700 روپیہ، کل ہے جائیو آ کے. میں نہیں ذرا ایمرجنسی چاہیے، میں سفر تے نکلنا ہے. نہیں پھر ذرا 1500 لگے گا. اللہ مجھے 1500 سے کوئی فرق نہیں پڑا. اور اس نے کچھ زیادہ نہیں کیا، اسی طرح پلیٹ کاٹی.
اسی طرح اس پہ اس نے نمبر لکھا، کچھ بھی نہیں کیا. ہوتا ہے نا کچھ زائد کیا اس نے. ہم انتظار کرتے ہیں کیونکہ پریشان آئے. اللہ وہ ڈھیروں ثواب کما سکتا تھا. کوئی نہیں حضرت نہیں دے دینا، ایڈا کیڑا مسئلہ ہے. دی نا اس نے مجھے 1500 میں بھی تو دی نا، تو 700 میں کیا تھا حضرت جی، وہ جو کہہ رہا تھا کل لے جانا. ہم انتظار کرتے ہیں حضرت وہ پریشان ہو اور پھر ہم اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں. نہ اٹھانا کبھی. تم نے اس کی پریشانی کا فائدہ نہیں اٹھایا. تم نے ایک ایسا گڑھا کھودا ہے جس میں یا تو ان قریب تم خود گرو گے یا تمہارے گھر والوں میں سے کو گرے گا. تم نے وہ کانٹے بچھائے ہیں جو ان قریب نہ تمہارے پیروں میں چبھیں گے یا تمہارے گھر والوں میں سے کسی کے پیروں میں چبھیں گے. اس لیے کام آنا ہمیشہ لوگوں کے اندر، ہمیشہ لوگوں کے کام آنا. مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور قربان جاؤں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ لے کے حاضر خدمت ہوئے. پوچھا ابو بکر، اللہ حضور کو سارا ہی پتا تھا، پھر بھی پوچھا ابو بکر کیا چھوڑا کیا لائے؟ عرض کی محبوب جو تھا لا کے پیش کر دیا. تو فرمایا گھر والوں کی چھوڑ کے آیا؟ فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہیں. اور جہاں سے بات چلو آگے تھوڑی نکل گئی. ہمیشہ پتہ ہے ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارا بڑھتا کیوں نہیں؟ کیونکہ حضرت ابھی ہم اس لیول پہ نہیں آئے کہ ہمارا خرچ کرنا خالصتاً اللہ کے لیے ہو. کیونکہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، دل میں خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں نے خرچ کیا ہے، لوگ جانے تاکہ میری تعریف ہو. حضرت ابھی ہم لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جس دن ہم لوگوں سے نکل گئے اور ہم نے خالصتاً اس کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا تو بھائی جہاں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا، پھر کون روک سکتا ہے بڑھنے سے؟ لیکن ابھی ہم کہیں نہ کہیں لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں. حضرت یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. کوئی نبی تھے اللہ کے علیہ السلام، ان کو وحی آئی کہ آپ کے جو فلاں امتی ہے نا ان کے لیے آدھی زندگی امیری رہے گی، آدھی زندگی فقیری رہے گی. لیکن یہ ہے کہ ہم نے آپ کے امتی کو اختیار دے دیا ہے، چاہے پہلے ہم سے فقیری مانگ لے چاہے پہلے ہم سے امیری مانگ لے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اس امتی کو بلایا اور بلا کے آپ نے فرمایا بھائی تیرے بارے میں اللہ کا یہ حکم آیا ہے، آدھی زندگی امیری میں گزرے گی آدھی زندگی غریبی میں گزرے گی. لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے پہلے مجھ سے غریبی مانگ لے چاہے پہلے مجھ سے امیری مانگ لے. اب آگے صرف کرتا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ کر لوں کسی سے؟ فرمایا کر لے. وہ گھر آیا اور آ کے اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ حکم دیا ہے کہ آدھی زندگی امیری میں گزرے گی آدھی زندگی فقیری میں گزرے گی. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، چاہے پہلے امیری مانگ لو امیری آ جائے گی لیکن پھر آدھی فقیری میں گزرے گی، چاہے پہلے فقیری مانگ لو فقیری آ جائے گی آدھی پھر اس کے بعد امیری میں گزرے. اب تو بتا تو کیا کہتی ہے، امیری مانگوں یا فقیری مانگوں؟ اس نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا پہلے فقیری مانگ لیتے ہیں، غریبی اس آس پہ کاٹی جائے گی کہ چلو آگے امیری بھی تو آنی ہے نا، لیکن پہلے امیری اگر مانگ لیں گے تو بعد میں فقیری بڑا مشکل کام ہے. پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو سوکیاں نہیں کھائی جاتی ہیں. اس نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کر کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ پہلے امیری. اس نے کہا اللہ دی بندی بڑا مشکل ہے امیری کے بعد فقیری دیکھنا. پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو چوپڑیاں کھانے کی عادت پڑی ہو کہاں سے سوکیاں کھائی جائیں گی؟ نہیں مشکل ہے. اس نے کہا نہیں تو دعا جا. وہ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں کہ پہلے امیری بس پھر امیری. اب دیکھیں نا حضرت یہ جو سامنے آپ بیل دیکھ رہے ہیں اس پہ کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن حضرت جب اس کارڈر آنا ہے نا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی اس بیل نے کیسے پتوں سے باہر جانا ہے. حضرت ہے کوئی مزدور نہیں آئے گا پتے لگانے، کوئی فیکٹری کی گاڑی نہیں آئے گی، کوئی اس کو آ کے پہلے انجینئر چیک نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی سیڑھی نہیں لگے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. بس کیا ہوگا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ جو آپ بیل باہر دیکھ رہے ہیں نا بالکل اس پہ کوئی پتہ نہیں ہے. اگر جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھی زرد ہو چکے ہیں، کوئی سبز پتہ نہیں ہے، زرد ہیں سارے کے. یہ پتے کسی فیکٹری میں نہیں بن رہے، یہ فیکٹری ایریا میں کوئی فیکٹری نہیں ہے جہاں ان درختوں کے پتے بنائے جا رہے ہیں. اور اب جناب تیاری ہو رہی ہے کہ جان قریب باہر آنے والی ہے مارچ میں اپریل میں، تو جی بھائی مزدور ہائر کرو، ایک ایڈ دے دو بھائی اربوں کی تعداد میں درخت ہیں، بندے درکار ہیں پتے لگانے ہیں ہم کو.
کیا ہوگا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن۔ جب حضرت نو پتے لگتے ہیں نا، اتنے بھی پھر انجی ہوں حضرت، جب وہ دیتا پھر سمجھ نہیں آتی آتا کہاں سے ہے حضرت جی۔ پھر آیا حضرت جی، امیری آ گئی۔ اس بیوی نے جس نے مشورہ دیا تھا کہ پہلے امیری مانگ، اس نے کہا اب تو اگر چاہتا ہے نا کہ تیری امیری قائم رہے تو پھر ایک کام کرنا، اگر ایک چادر اپنے لیے خریدے نا تو کسی غریب کے لیے بھی خریدنا ہے، اگر کوئی جوڑا اپنے لیے خریدے نا تو کسی غریب کے لیے بھی خریدنا، جو اپنے گھر میں پکائے اس میں سے کسی غریب کو بھی حصہ دینا، تیری امیری کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھتے کیا ہے، ریل پیل ہے جی، لیکن وقت جو ہے نا وہ فقیری کا شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بندے کو بلوایا، آپ نے فرمایا تیرا فقیری کا وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن یہاں تو ریل فیل ہے، یہ کیا وجہ ہوئی؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی بس اتنا کیا، جو اپنے لیے خریدا نا وہ کسی غریب کے لیے بھی خریدا ہے، جو خود کھایا وہ کسی غریب کو بھی کھلایا۔ آپ نے فرمایا بس یہ تیری سخاوت کی برکت ہے کہ فقط تو تیری فقیری کا شروع ہو چکا ہے لیکن اب بھی تیری امیری چل رہی ہے۔ اپنے اللہ کے لیے خرچ کرنا اور کوشش کرنا جتنا چھپا کے خرچ کر سکو اتنا چھپا کے کرنا کسی کو، کیونکہ کہا گیا ہے بہترین صدقہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے بائیں کو بھی خبر نہ ہو۔ ہاں اگر آپ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں، آپ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ آپ کے اندر دکھاوا ریا نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا عمل ترغیب کے لیے ہو، دوسرے بھی دیکھ کے کرے تو ٹھیک ہے، پھر جائز بھی ہے، لیکن حضرت جی پہنچتا کوئی جی ہوتے بڑا کوئی ماجدہ لال پہنچ جاتے، نہیں تو کہیں نہ کہیں حضرت یہ خیال آ ہی جاتا ہے حضرت جی۔ اب دیکھو نا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بہت ہم کہتے ہیں نا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کسی کی مجبوری کا، ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس ٹائم ہو گیا، آپ کا دوست آیا آ کے عرض کرتا ہے امام صاحب بہت پریشان ہے، دوست تھا آپ کا حضرت، امام صاحب نے اتنا عنایت فرمایا، لکھا ہے اس کو اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا، اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا اس کو حضرت۔ وہ جب چلا گیا نا تو امام صاحب نے مصلی بچھایا اور اس پہ سر مبارک سجدے میں رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ جب سر مبارک سجدے سے اٹھایا جو غلام تھا وہ عرض کرتا ہے حضرت دوست آیا، اس نے آ کے مسئلہ بتایا، اپنی مشکل بتائی، آپ نے اس کو اتنا عنایت فرمایا کہ اس کو اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا، تو امام رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے رو اس بات پہ رہا ہوں میرا دوست اتنا پریشان تھا مجھے پتہ ہی نہیں لگا، اس کو آ کے کہنا پڑ گیا، میں پھر کیسا دوست ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا دوست پریشان ہے، میں اس بات پہ اپنے اللہ کے آگے رو رہا ہوں۔ اور ہم انتظار کرتے ہیں کوئی پریشان ہو، ہم پانی کا گلاس بھی 100 کا بیچیں، ہم انتظار کرتے ہیں کوئی پریشان ہو ہم 20 کا انڈا 500 میں بیچیں، ہم انتظار کرتے ہیں کوئی پریشان ہو تاکہ ہم ایک کمرے کا 40,000 لیں اس سے، ہم انتظار کرتے ہیں رمضان آنے کا تاکہ ہم 80 والے ٹماٹر 180 کے بیچیں، بیسن مہنگا کر دیں، چینی مہنگی کر دیں، آئل مہنگا کر دیں۔ اللہ یہ نہ سمجھو کہ صرف مری والے ہم کم نہیں ہیں، صرف فرق یہ ہے ادھر معاملہ بن گیا، ابھی ادھر معاملہ نہیں بنا، کوئی ادھر معاملہ بنتا پتہ نہیں ہم کیا کرتے ادھر۔ ہاں جی، میرے کین صاحب رحمت اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا حضور نیک کی ہے تے پیڑا کی ہے؟ آپ نے فرمایا میاں جڑا پھڑ کتے وہ پیڑا، جڑا نہ پھڑیا جائے وہ نیک ہے، باقی چوپی کر رہا ہے۔ بس یہ کہ ادھر بن گئی بات، وہ کھل گئے، سامنے آ گئے، ابھی بنا نہیں ادھر کچھ، اگر ادھر بھی ہوتا تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے ادھر۔ لکھا ہے کہ جب غسل دینے کے لیے جسم مبارک سے کپڑے اتارے گئے تو پشت مبارک پہ نشان تھا باقاعدہ، باتیں شروع ہو گئیں، یہ تو امام ہے، تو سواری بھی محبوب خدا کے مبارک کندھوں پہ کرتے تھے، نشان کا ایک ہے۔ غلام رو پڑا، فرمایا امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا، لیکن سن پھر یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔